जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ़ क्लासर और आपके सामने नए वीलॉग के साथ हाजिर हूँ। एक इंटरव्यू आया है इनका नईम बुखारी साहब का, जिसने बड़ा अच्छा खासा फिर उसमें रिपल्स उन्होंने क्रिएट किए पॉलिटिकली तौर पर, और इमरान खान साहब के हवाले से जो उन्होंने गुफ्तगू की है, तो बहुत सारे उनके नाकदीन जो हैं इमरान खान साहब के, उनको फिर एक मौका मिला है कि उनकी उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का, उनकी गवर्नेंस मॉडल्स का, या उनकी एक सोच को दोबारा से रिव्यू करें। और जिससे अंदाज़ा होता है कि खान साहब का अगर ये फॉल हुआ है, पावर से निकले हैं, तो उसके पीछे अगेन क्या रीज़न थी। और बड़ी अहम उन्होंने गुफ्तगू की, मतलब 8-10 मिनट का ही एक उनका क्लिप था, या उस पर ARY पे जो उन्होंने इंटरव्यू दिया, जो मैंने देखा है, उससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि खान साहब का माइंड सेट क्या है, और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में वो खुद को कहाँ देखते हैं और किस तरह के फैसले करते हैं। मैं तो हमेशा से एक मेरी बात रही है, बहुत सारे आप दोस्त नाराज़ भी होते हैं जो खान साहब के एडमायर हैं बड़े, कि रेकलेस किस्म के इंसान है। रेकलेस होता है मतलब बेरहमी से, केयर फ्री, ओवर कॉन्फिडेंट, मैं कल ही काफ़ी हाँ, हम कर लेंगे, मैं जो कुछ कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ। ये मोस्ट लीडरशिप के मसाइल होते हैं दुनिया भर में, जो पॉपुलर लीडरशिप होती है उसका प्रॉब्लम होता है। खान साहब अकेले नहीं है जो इस तरह के मतलब रवैयों का शिकार होते हैं। मतलब आपको लाखों करोड़ों लोग आपको वोट दे रहे हो, आप वज़ीर आज़म बन जाए, हर वक्त दरबार लगा हुआ हो, किसी भी बंदे का दिमाग ख़राब हो जाएगा। हम में से भी कोई हो, चार बंदे हमें, मतलब दिन में 2 बंदे मुझे मिल जाए, मेरी तारीफ़ कर दें, तो शाम तक मेरे पाँव नहीं टिकते जनाब के, पता नहीं कौन सा कोई बम तोप हम चला बैठे हैं जी। चार बंदियों ने, दो ने सेल्फी ले लिया, दो ने तारीफ़ कर दिया, फिर रात को तो फिर हम मतलब अपना वो क्या, अपने आप को पहचान नहीं सकते कि यार हम कहाँ से किधर। सो उस पर ज़रा बात करेंगे कि जो खान साहब के बारे में उन्होंने गुफ्तगू की है, वो कितनी हद तक ठीक है और कितनी हद तक गलत है। नईम बुखारी साहब के, ही इज़ वेरी क्लोज टू इनके इमरान खान साहब के। और उनके बारे में इसाक हकमानी साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बात की थी। नईम बुखारी साहब, आपको याद होगा, पनामा का केस इन्होंने लड़ा था, और पनामा के केस की कोई उन्होंने फीस भी नहीं ली थी। और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा 10 करोड़ रुपये लूँगा, तो उन्होंने कहा जनाब इतनी तो नहीं दे सकते। तो बाद में जनाब बाजवा साहब ने उनसे कहा कि जनाब, के सुना है कि किसी शादी में मिले कि आप 10 करोड़ रुपये फीस मांगते हैं। सो वो PTI ने उस वक्त वो बात उनको भी बताई थी, जनाब बाजवा के भी नोटिस में थी। इसका मतलब जनाब बाजवा साहब भी वो पूरा पनामा केस में पूरी तरह इन्वॉल्व थे, उन्हें भी पता था कि किसको वकील किया जा रहा है और वो कितनी फ़ीस मांग रहा है। सो हालांकि ये बात तो उस वक्त अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब, जहांगीर तरीन या नईम बुखारी और एक दो और लोगों के नोटिस में थी। फिर ये कैसे पता चला जनरल बाजवा को जनाब कि उन्होंने पनामा केस लड़ने के लिए 10 करोड़ रुपया मांगा है, उन्होंने ये फीस मांगी है। और उनके बारे में इनको पिक करने की क्या वजह थी, वो इसाक हकमानी साहब ने बड़ी अहम एक मुझे रीज़न बताई थी कि हमारा चॉइस जो नईम बुखारी साहब क्यों थे, और कितनी बड़ी केयरफुली हमने बंदा पिक किया था। वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग रीज़न है, मैं आपसे शेयर करता हूँ। और साथ में और पता है PTI जो अब ज़्यादा रिलाय कर रही है, जो उनका ज़्यादा उन्होंने बड़ा एक पहला राउंड, जैसे मैं पहले कह चुका हूँ, पहला राउंड तो विन किया उन्होंने, कि उन्होंने बड़ी तादाद में उनके वर्कर जो हैं 2400 से ज़्यादा जो उन्होंने अप्लाई किया है, उन्होंने जो 1100 सीटें टोटल बनती हैं कंस्टिट्यूंसी के लिए। और एक इतना बड़ा नंबर है जो नज़र नहीं आता। उसकी वजह ये भी है, साफ से लोगों को नज़र आ रहा है कि PTI जो जीतने की पोजीशन में है। मतलब वो लोग भी इलेक्शन लड़ने के लिए आगे जिन्हें जिनके बारे में कहते शायद घर वाले वोट भी ना दें, लेकिन उन्हें यह पता है कि अगर हमारे ऊपर इमरान खान या PTI का अगर थोड़ा सा भी हमें सपोर्ट है तो हम इलेक्शन जीत जाएंगे। घर वाले दे ना दें, लेकिन मोहल्ला पूरा, पूरी बिरादरी और पूरा इलाका आपको वोट देगा और आप जीत सकते हैं। सो लोगों को लगता है कि हमारी किस्मत जो है ना वो बदल सकती है। लिहाजा इतनी बड़ी तादाद में PTI का वर्कर जो है ना वो निकला, और उन्होंने जाके अपने कागजात उन्होंने जमा करा दिए कि शायद कोई तुक्का लग जाए, दुक्की लग जाए, कोई मौका मिल जाए, जुगाड़ लग जाए, जुगाड़ जैसे हमारे यहाँ का जुगाड़ लग जाएगी। तो जुगाड़ के चक्कर में बहुत सारे लोगों ने जमा करा दिया। सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर, वो तो मतलब नहीं नज़र आ रही। अगर सब मतलब डिस्क्वालिफिकेशन होना शुरू हो गई तो फिर कोई ना कोई तो पीछे लोग होंगे। फिर पार्टी कल को कहेगी ठीक है, ये रहीम यार खां PP हल्का 200 मतलब 6 है या 10 है, या लिया आपको PP 212 है, तो वहाँ पे और कोई बंदा PTI का नहीं है, टिकट भी नहीं है, झंडा भी नहीं है, तो इस वक्त बल्ला भी नहीं है, तो वो कहते हैं PTI, चलो जी ठीक है जी, ये हमारा बंदा है, इसको जी ठीक है जी मशहूर कर दो। वो तुक्के लगने वाली बात है। सो ये बहुत बड़ी बात है कि तुक्का लगने के चक्कर में बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया है इसके लिए, PTI को अपने आप को शो किया है। PTI इसको कैसे हैंडल करती है, एक स्क्रूटनी तो मतलब वो इलेक्शन कमीशन करेगा, रिटर्निंग ऑफिसर करेंगे, एक स्क्रूटनी PTI को भी करनी पड़ेगी। जनाब हम किन के लोगों को अपना समझेंगे, गले से लगाएंगे, ये ना हो ये कल को गले ही ना पड़ जाए। अक्सर तो ये देखने में आया है कि पहले जो आते हैं बड़े अच्छे तरीके से, बड़ा वो गले लगते हैं, फिर गले पड़ जाते हैं। आपको याद होगा वहाँ पे ये उसके सेनेट के इलेक्शन थे, तो PTI के वहाँ पे 20 के करीब MP थे जो ये खैबर पख्तूनख्वा से, जिनके बारे में इल्ज़ामात लगे थे, वीडियोस भी आई थी कि करोड़ों रुपए लेके वोट लेके उन्होंने सेनेट के उन्होंने अपने वोट बेचे थे, वो भी PTI के लोग थे।
سو مطلب بکنے کو تو ہر کوئی بک جاتا ہے، اور یہاں پہ تو آزاد کا ٹھپا ہوگا، کل کو پی ٹی اے کہہ نہیں سکتی، وہ ڈسکوالیفائی بھی نہیں کرا سکتی کہ یہ جناب ان لوگوں نے ہماری پارٹی کا ووٹ بیچا ہے اور لہٰذا ان کو ڈسکوالیفائی کریں. سو وہ اگر اس لیے پی ٹی اے کو بڑا دھیان کرنا پڑے گا کہ کس بندے کے سر پہ ہم نے ہاتھ رکھنا ہے اور کس پہ ہاتھ نہیں رکھنا. سو ایک تو یہ سائڈ پہ ہوگی. ساتھ میں وہی جیسے میں نے کہا بلے کے نشان کے لیے اب ساری امیدیں جو ہیں پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب کے پشاور ہائی کورٹ سے ہیں. پشاور ہائی کورٹ سے ان کو ریلیف مل رہا ہے. ماضی میں ہم دیکھتے تھے کہ لاہور ہائی کورٹ سے نواز لیگ کو ریلیف ملتا تھا، پیپلز پارٹی کو تو سندھ ہائی کورٹ سے ریلیف ملتا رہتا ہے. اب ہم نے دیکھا ہے کہ پی ٹی اے جو ہے ان کو پشاور ہائی کورٹ سے ملنا شروع ہو گیا. سو تمام پولیٹیکل پارٹیز لکی ہیں. لکی کے ہیں آپ اور میں تو لکی نہیں ہے نا، ہمیں تو کوئی پشاور سے کوئی ریلیف نہیں ملے گا، نہ آپ کو ملے گا، نہ کسی کو سندھ کوئی ہائی کورٹ دے گی، نہ لاہور دے گی. یہ بڑے لوگوں کو باتیں بڑے لوگوں کو مل سکتی ہیں کہ جناب کے فلاں صوبے کی ہائی کورٹ جو ہے فلاں پارٹی کو ریلیف دے گی، اس پارٹی کا وہ لیڈر جو ہے اس کو فلاں صوبے والے وہ جو عدالتیں ہیں وہ دیں گی. اگر عدالتیں بھی اس طریقے سے امیج بننا شروع ہو گیا، پہلے نواز لیگ کو لگتا تھا لاہور ہائی کورٹ کے بارے میں مشہور تھا، آپ کو پتہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے بارے میں ایسی باتیں درمیان میں آنا شروع ہو گئی. سو آئی ڈونٹ نو، آپ اس وقت خود فیصلہ کر لیں یہ اچھا امپریشن ہے غلط امپریشن ہے کہ یہ جو اس طرح کی ڈویژن ہونا شروع ہو گئی ہے کہ فلاں عدالت میں چلے جائیں تو فلاں پارٹی کو ریلیف ملتا ہے، اس عدالت میں چلے جائیں تو اس کو ملتا ہے. بہرحال ججز آر بیٹر جج ٹو جج اٹ کہ وہ ٹھیک ہو رہا ہے یا جو بھی ہو رہا ہے. نو کمنگ ٹو دا پوائنٹ جس کا آپ انتظار کر رہے ہوں گے، وہ ہے ان کا نئی بخاری صاحب کا. نئی بخاری صاحب کا ایک یو لائک اٹ اور ناٹ سم ہاؤ آئی لائک دس جینٹل مین. کپوڑی ہیں، گپ شپ ہیں، اچھی گفتگو کو سنجیدہ گفتگو کریں تو نئی بخاری سے بہتر کوئی. اچھا میری کوئی ملاقات نہیں ہے نئی بخاری صاحب سے، میں نے ٹی وی کے ذریعے ان کو دیکھا ہے، میرا زیادہ کوئی پرسنل ان کے ساتھ کوئی انٹریکشن نہیں ہے. سو جو میرا ان کے بارے میں امپریشن ہے، ٹی وی شوز دیکھیں، انٹرویوز دیکھیں، پھر پناما میں بھی آئے، انہوں نے ایک بہت بڑا کیس تھا پاکستانی تاریخ کا. مطلب بعض دفعہ کہتے ہیں ایک رائٹر ہو، ایک ادیب ہو، اس کا ایک ناول ایک کہانی کافی ہوتی ہے جو اس کو ساری عمر زندہ رکھتی ہے. شاعر ہو، اس کی ایک نظم ہی کافی ہوتی ہے. ایک جرنلسٹ ہو، اس کا ایک سکوپ ہی کافی ہوتا ہے. اور بہت ساری چیزیں کہی جا سکتی پروفیشن کے بارے میں. سیم ایک وکیل کا ایک کیس ہی بعض دفعہ ایک کافی ہوتا ہے جو اس کے لیگسی کے طور پر اس کو زندہ رکھتا ہے. لوگ کہتے ہیں جی بس یہ نظم لکھ دی تھی، اس کے بعد وہ بندہ نہ بھی لکھتا تو اس نے مشہور ہونا تھا. یہ ناول لکھ دیا، کہانی لکھ دی، شعر لکھ دیا، یہ اس نے فیصلہ لکھ دیا، بس کافی تھا اس کو تاریخ میں زندہ رکھنے کے لیے. سو نئی بخاری صاحب کو اس میں تاریخ میں زندہ رکھنے کے لیے پناما کیس ہی کافی تھا. باقی کوئی ایسا سچ کوئی ان کی اتنی بڑی کوئی مطلب عدالتی پروفائل نہیں تھا. خیر بہت سے لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں جناب اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ جو ہے اور اس وقت وہ چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب تھے یا جسٹس کھوسا صاحب پہ یہ باتیں میں اس میں نواز لیگ کہتے ہیں کہ سارے تلے بیٹھے تھے، باجوہ صاحب، جنرل فیض، تو سب کا موڈ بنا ہوا تھا کہ پناما میں جی ہم نے نواز شریف صاحب جو ہے نا اور پورا ہاؤس آف شریف کو ہم نے ان کو فارغ کرنا ہے. لہٰذا بہت ساری چیزیں انہوں نے بھی محنت کی ہوگی. ایم ناٹ ڈسکاؤنٹنگ ہز ان کی انٹیلیجنس یا ان کی محنت کو میں ڈسکاؤنٹ نہیں کر رہا ان کے نئی بخاری صاحب کو کہ نہیں جناب کہ وہ یہ سارا کام پیچھے سے چیف جسٹس ثاقب نثار نے یا جسٹس یہ ہوگا کھوسا صاحب نے یا جنرل باجوہ صاحب جنرل فیض نے کیا. ان کی بھی محنت تھی، صاف ذرے پیش ہوتے رہے، کوئریز ہوتی رہیں. ان کے مقابلے پوری اٹارنی جنرل تھے، پورے نواز شریف صاحب کے ان کے بڑے بڑے وکیل تھے، وہ معمولی لوگ نہیں تھے. ان کی مطلب یہ پروسیڈنگ کوئی بند کمرے میں تو نہیں ہوئی تھی، اوپن میں ہوئی تھی. سو وہاں پہ کھڑے ہونا، ایک ایک پوائنٹ کا جواب دینا اور پھر ایک لمبا ایک پروسیس چلا اس کو فیس کرنا اور کیس کو پلی کرنا، پروسیکیوٹ کرنا. سو یہ کریڈٹ جاتے ہیں نئی بخاری صاحب کو، محنت کی انہوں نے. لیکن جو انہوں نے باتیں کی ہیں تو اس سے لگتا ہے کہ وہ خان صاحب سے ان کی کیپیسٹی پہ ان پہ بھی ایشو تھے. ان کو لگ رہا تھا کہ مطلب ان سے پوچھا گیا جناب کہ آپ کو اگر خان صاحب عہدے کی آفر کریں تو آپ کیا بننا پسند کریں گے. تو انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ انہوں نے عہدہ بتایا، چیف آف سٹاف. اب یہ چیف آف سٹاف جو ہے بیسیکلی یہ امریکن جو پریزیڈنٹ ہوتے ہیں ان کے حوالے سے ہوتے ہیں. اور وہاں پہ جو ہاؤس آف کارڈز ہے نیٹ فلکس پہ بہت بڑا مشہور شو ہوا، میرا خیال 5 یا 6 سیزن آئے تھے. ون آف دا بیسٹ مطلب یہ پولیٹیکل شوز جو آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے دیکھے ہوں گے، میں نے بھی دیکھے ہیں. تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو چیف آف سٹاف ہوتا ہے وہ ایک طرح کا پریزیڈنٹ کی پاورز وہ یوز کر رہا ہوتا ہے. پریزیڈنٹ کی بہت ساری جو کمیونیکیشن ہے، جو بہت ساری ڈیلی کے کام ہے، فائلز ہیں، ڈیسیژنز ہیں، ساری چیزیں وہ مینیج کر رہا ہوتا ہے. چیف آف سٹاف از اے ویری پاورفل. جیسے پاکستان میں چلیں یوں سمجھ لیں جیسے اس پرنسپل سیکریٹری ہوتا ہے، پرنسپل سیکریٹری سمجھ لیں کہ وہ پرائم منسٹر کو سارا گائیڈ کر رہا ہوتا ہے، پرائم منسٹر کو ساتھ وہ اٹیچ ہوتے ہیں، وہی پرائم منسٹر کو لا قانون سمریہ فیصلے وہ اس میں مدد کر رہا ہوتا ہے، بلکہ کر بھی رہا ہوتا ہے. سو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں پھر چیف آف سٹاف لگتا ہوں پھر خان صاحب کو
ایک اس طرح کا وزیر اعظم بناتا جس کا ان فیصلوں سے تعلق نہ ہوتا، کہ میں مطلب غلط فیصلے نہ ہونے دیتا، یا پھر فیور کرنی ہے کسی کو یہ فائل ہے یہ بغیر پڑھے چلی گئی ہے، خان صاحب نے بیٹھے سائن کر دیے کہ یہ میرا دوست ہے، ڈونر ہے، پیسے دینے والا ہے، ناٹ لائک دس ون. سو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں وہ پوزیشن لیتا. اور پھر صاحب ذرا خان صاحب نے نہیں رکھنا تھا، خان صاحب نے تو پھر اعظم خان کو رکھنا تھا. پھر اعظم خان صاحب نے ان کے خلاف گواہ بننا تھا، سائفر میں گواہی دی انہوں نے، کہا خان صاحب کے اس سائفر کے جو کھیلیں گے والا چکر ہے اس میں انہوں نے نقصان پہنچایا ملک کو بھی، فوج کو بھی، اور ہمارے ڈپلومیٹک ورلڈ کو بھی. اعظم خان وہ ان کے خلاف وہ گواہ ہے سائفر میں اس وقت. دوسری جو بڑی بات کی، دیٹ از ویری امپورٹنٹ، آئی واز سو ہیپی ٹو لسن فرام ان کے نئی بخاری صاحب، بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا جناب یہ جو ایم پی ایس نے محمد بن سلمان یہ سعودی کراؤن پرنس نے گھڑی دی تھی اس کو بیچنا یہ بہت بڑی غلط بات تھی. میں ہمیشہ سے یہ بات کہتا ہوں کہ بادشاہ کا کام یوں نہیں ہوتا، بادشاہ کا کام یوں ہوتا ہے. آپ 22 کروڑ لوگوں کے بادشاہ ہیں، وزیر اعظم ہیں، آپ کو تو ان چکروں میں پڑنے نہیں چاہیے. آپ کو کھانا مفت مل رہا ہے وزیر اعظم ہاؤس میں، گاڑیاں مل رہی ہیں، پروٹوکول مل رہا ہے، ہیلی کاپٹرز مل رہے ہیں، کسی چیز پہ آپ کو روپیہ خرچ نہیں ہوتا، تنخواہ آپ کو علیحدہ ملتی ہے. کام میں تو بڑھا لیں، ہم نے تو منع نہیں کیا. آپ 5-6 لاکھ روپے لا کے بیٹھے ہیں. آپ نے جیسے توشہ خانہ والے یہاں پہ تحائف لے جاتے تھے 10-20% پہ، آپ نے لا بنا لیا تھا خود ہی. میں حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں، تو آپ اس کا لا بھی بنا لیتے. تنخواہ کا کتنی دیر لگنی تھی کہ وزیر اعظم تنخواہ کیوں کم ہونی چاہیے جناب، کہ ججز کی تنخواہ 10-12 لاکھ روپے ہے تو وزیر اعظم کی تنخواہ 3-4 لاکھ روپے کیوں بڑھا دیں، 10 لاکھ روپے کر دیں. کوئی 5-6 لاکھ روپے سے قیامت تو نہیں آ جانے اس ملک میں، بڑھائیں. آپ کو کیا ضرورت آ گئی کہ آپ ہیرو جواہرات، انگوٹھیاں، بریسلیٹ، نیکلسز، گھڑیاں، واچز، ایک بار لالچ پائے گی اور آپ سارا وہ ملبہ اکٹھا کرنا چاہ رہے ہیں. اب آپ کہیں یہ قانون تھا، یہ کیسا قانون تھا جس کا فائدہ نواز شریف کو ہوتا ہے، زرداری کو ہوتا ہے، گیلانی صاحب کو ہوتا ہے، اور عمران خان صاحب کو ہوتا ہے، اور یا وزیروں کو ہوتا ہے، یا ان کے کرونی تبلچی مالشے جو ادھر ادھر پھرتے ہیں دوروں پہ جاتے ہیں ان کو ہوتے ہیں. آپ لوگوں کو کیوں نہیں فائدہ ہوتا؟ یہ کون سا قانون وہ ہوتا ہے جس کا فائدہ آپ کو سب کو ہونا چاہیے، وہ قانون ہے. یہ نہیں ہوتا کہ 10 لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے اور 99% کو فائدہ اس کا نہیں. یہ قانون نہیں ہوتا، یہ پریولیج ہوتا ہے. پھر آپ لوگ اپنے آپ کو وہ سمجھ لیتے ہیں ہولیر دین پوپ یا اس کا چوزن پیپل، کہ جی ہم تو کوئی بہت بڑے وہ ہیں. تو خان صاحب کو یہ کام کرنے، آپ تو کہتے ہیں مجھے لالچ ہی کوئی نہیں ہے، آئی ڈونٹ کیئر، مجھے تو پیسے کا لالچ ہی نہیں ہے. تو پھر تو یہ مطلب ہیرے جواہرات گھڑیاں بیچنے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں تھی. اتنی بدنامی ہوئی، اتنا مطلب برا امیج بنا، شہزادے سے آپ کے تعلقات خراب ہوئے. اور ریاست کی چیز ہوتی ہے، جو بات میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں، ان کے منہ سے سن کر مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ یہ ریاست کی چیزیں ہوتی ہیں. اچھا اس کا کیا ہوا؟ مطلب وہ جو بتا رہے تھے کہ انہوں نے جناب خان صاحب نے میری کوئی بات جو ہے انہوں نے مثلا کہا کہ پنجاب حکومت نہ توڑے، کے پی کے نہ توڑے، پنجاب یہاں سے قومی اسمبلی کو نہ چھوڑے، حکومتیں نہ توڑیں، کوئی نہیں مانی. مطلب خان صاحب مجھے بعد میں بار بار ریکلیس ہے نا، یہ ریکلیس فیصلے ہیں نا. اگر آپ کو کچھ لوگ آپ کی ہمدردی میں، جنہوں نے پاناما کیس جیت کر آپ کو دیا، وہ منع کر رہے ہیں کہ کام نہیں کرنا. پالیٹکس میں چلتا رہتا ہے، کون سی قیامت آ گئی؟ آپ 3.5 سال وزیر اعظم رہے، سال ایک آپ اپوزیشن میں بیٹھ جائیں، رائٹ سے لیفٹ بینچ پہ آ جائیں، کون سی قیامت آ جائے گی؟ اب دوبارہ الیکشن مطلب لڑ کے آ جائیں گے جس کے چانسز زیادہ نہیں مانے. ایسے انہوں نے کہا جناب وہ سیف ہیونز ہے آپ کی پنجاب حکومت اور کے پی، جہاں پہ آپ کا پارٹی ورکر لیڈرشپ جا کے پناہ لے سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، مزے کر سکتے ہیں، تھانہ کچہری پولیس وہ ان کے آرڈرز پہ چلتے ہیں. نہیں مانے کہ نہیں کریں گے. خان صاحب تو پھر خان صاحب ہیں کہ جو میں کہہ دیتے تھے پھر کہہ دیتے جناب، میں کل ہی کافی ہیں، پھر کل ہی کہنے کے تھے یہ ہونے تھے. لاسٹلی آپ انتظار کر رہے ہوں کہ خقوانی صاحب نے کیا کہا تھا کہ جناب کہ ہم نے اس لیے چنا تھا ان کو، نئی بخاری صاحب کو، ہمیں خطرہ تھا کہ ہاؤس آف شریف اس وقت حکومت میں تھے، وزیر اعظم تھے، وزیر اعلیٰ تھے، کلاؤڈ تھا، پاور تھی، پیسہ تھا. وہ کسی ایسے کوئی وکیل کو ہم نے کیا جس کو انہوں نے خرید لیا اور کمپرومائز کر لیا، تو سارے کا سارا کیس یہ بیٹھ جائے گا پاناما والا. لہٰذا نئی بخاری صاحب کے بارے میں ہمیں پتہ تھا کہ یہ ہاؤس آف شریف کے ہاتھوں کمپرومائز نہیں ہوں گے، یہ نہیں بکیں گے، یہ ان کو کوئی بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ نہیں دیں گے، انڈر ٹیبل ڈیل نہیں کریں گے. ریزن یہ ہے کہ ہاؤس آف شریف میں اور نئی بخاری صاحب میں بڑی پرانی ایک بیڈ بلڈ جو ہے نا وہ چلا آ رہا تھا. لہٰذا ایسے بندوں کو پک کیا گیا جو ہاؤس آف شریف کے خلاف ایک طرح کا ذاتی وہ رکھتا ہو یا کوئی رنجش رکھتا ہو. اور نئی بخاری صاحب ان لوگوں میں سے تھے جو اسحاق حقانی صاحب کی وہ ریڈنگ جو تھی وہ پوری بھی نکلی، صحیح بھی نکلی، نہ وہ بکے نہ جھکے اور فیصلہ کر کے دیا. لیکن میں ابھی تک حیران ہوں جنرل باجوہ صاحب کا یہ پوچھنا نئی بخاری صاحب سے کہ پتہ چلے تو اسی 10 کروڑ پہ منگ دے ہو. اس ملک میں کیا ہو رہا تھا ویسے؟ واٹ واز ہیپننگ؟